जहलम में बहलेंगे वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे। आओ ना झेलम में बहलेंगे वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे। फिल्म यहाँ पर्दे पर जसजीत सिंह गिल उर्फ जिमी शेरगिल और मिनीशा लांबा और गुलजार साहब की ये दुआ जो गम के माहौल में खुशी की मासूम हसरत है और एक लव सॉन्ग में लिपटा इंसानियत का पैगाम भी है। इस बेबसी और लाचारी के पस मंज़र में दोस्तों मैंने सोचा कि आज उर्दू वाला चश्मा का आगाज़ इस दुआ से ही किया जाए, क्योंकि जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते ने दिखाया है, द न्यूज़ फ्रॉम कश्मीर इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। Soldiers, insurgents, citizens, such tragic images pouring in all round. दोस्तों हम जानते हैं कि कश्मीर में द वायर को बहुत देखा पढ़ा जाता है, बहुत मोहब्बत और खुलूस मिला है हमें आपसे। उर्दू वाला चश्मा की भी आपने बहुत हौसला अफजाई की है, ज़रा नवाजी आपकी। अरसे से आपके पैगामात मुझे मिल रहे हैं कि आप कश्मीर पे कुछ क्यों नहीं करती। दोस्तों सच कहूँ तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इट वॉज सच एन ओवरवेलमिंग प्रॉस्पेक्ट। मसला कश्मीर इतना पेचीदा बन चुका है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का सिरा कहाँ से पकड़ूं। ड्राई एनालिसिस, जज्बात से जुदा तबसरा तो मुमकिन था, ऐसे तबसरों की कोई कमी नहीं, उनकी यकीनन ज़रूरत भी है और कुछ सहाफ़ियों ने बड़ी सलाहियत से किया भी है। पर कश्मीर की जानिब मेरा बुनियादी रद्द अमल जज्बाती है, तो कुछ वक्त लगा उस जज्बात की गुत्थी को सुलझाने में, टू प्रोसेस दोज इमोशंस, ऐसे बयानिए को पेश करने में जिसमें बात हक़ और इंसाफ की हो, लेकिन ऐसे अंदाज में जो दिलों को जोड़े। दोस्तों मैं ये बात छिछोरे अंदाज में नहीं कह रही, हल्का मान के नहीं कह रही, पर मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब भी मैं कश्मीर पे फीचर करूं तो कश्मीरी फ़िरन पहन के करूं। आई एम नॉट सेइंग दिस द फ्लिपेंट वे, ये मैं छिछोरे अंदाज में नहीं कह रही, लेकिन वो स्याह रंग का फ़िरन जिसमें चिनार के पत्तों की खुशगवार रंगों में कढ़ाई थी, मुझे बहुत अजीज़ था। It felt like I had a small part of that beautiful, heart-achingly lovely state. लेकिन एक कश्मीरी तोहफ़ा जो आज भी मेरे पास है, जब मैं दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तब मेरी एक कश्मीरी सहेली सनोबर ने दिया था। इतने सालों में रंगत थोड़ी फीकी पड़ गई है, थोड़ा चिर गया है, उधड़ गया है, पर मेरे लिए अब भी उतना ही अजीज़ है। It truly is an object of affection. इन दिनों मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसे, और अगर इसे खोलूँ, देखें पहले अव्वल तो आप इसे देखें, इस पे जो है कश्मीरी ख़वातीन ने कितनी खूबसूरत हाथ से कढ़ाई की है। इट्स रियली लवली और इतने खुशगवार रंगों में। तो अगर इस बैग को मैं खोलूँ, जिसे मैं इन दिनों इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसमें दुनिया जहाँ का पसारा होगा, लेकिन एक अहम चीज़ जो निकल के आएगी वो है ये किताब, जिसे मैंने तकरीबन पढ़ लिया है। कर्फ्यूड नाइट, बशारत पीर साहब ने ये लिखी है। तो इस किताब को मैंने तकरीबन पढ़ लिया है और मैं आप सबको कहूँगी कि अगर मुमकिन हो तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। वो क्यों? बशारत पीर की किताब कर्फ्यूड नाइट, हर बात से मुमकिन है आप मुत्तफ़िक ना हो जो इस किताब में लिखी गई है, लेकिन ये किताब आपको सोचने पे मजबूर करेगी, एक ताज़ा नज़रिया देगी। बकौल पंकज मिश्रा साहब, द बुक चैलेंजेस आवर मोस्ट चेरिश्ड बिलीव्स। आज इन्हीं चेरिश्ड बिलीव्स को टटोलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दीज चेरिश्ड बिलीव्स, ऐसी बातें, ऐसे तासुरात, ऐसी विचारधारा जो हम बचपन से सुनते आए हैं और जो अब हमारे ज़हनो दिल पे तासीर सी छा गई है। इट हैज़ कलर्ड आवर इमेजिनेशन। तो हम क्या चाहते हैं? अगर आज की ट्विटर वाली ज़बान में कहें तो हैशटैग ज़हनी आज़ादी, मानसिक स्वतंत्रता। यहाँ मेरा इशारा उन लोगों की जानिब है जो कश्मीरी नहीं हैं। The nuts and bolts of the Kashmir question we can and inshallah we will discuss another time.
مسئلہ کشمیر کا تاریخی پس منظر، اسے حل کرنے کے ممکن وسیلے وغیرہ وغیرہ کسی اور روز۔ آج کا موضوع ہے ہم کشمیر اور کشمیریوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہاؤ ڈو وی سی کشمیر اینڈ کشمیریز، ہاؤ ڈو وی پروسیس اٹ آل ان آور مائنڈ، ہاؤ ڈو وی ڈسٹل اٹ ان آور ہارٹس۔ وقت کی پابندی ہے، ہر پہلو کو تو نہیں ٹٹولا جا سکتا، نہیں ڈی کنسٹرکٹ کیا جا سکتا، پر چند بنیادی باتوں کی میں نشاندہی کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے۔ ایک جانب ہے آرٹیکل 370 جو کشمیر کو ایک خاص درجہ دیتا ہے، اور دوسری جانب ہے وہ بات جو کئی ہندوستانیوں کے لیے ایک آرٹیکل آف فیتھ ہے۔ آرٹیکل آف فیتھ سے مراد وہ سوچ جو کہتی ہے کہ کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے، اٹوٹ حصہ ہے، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بھارت ایک ہے، and so on and so forth. I won't quibble with that. وہ بات آج زیر بحث نہیں ہے۔ میں کوئی یہاں، ظاہر سی بات ہے، میں کوئی یہاں ہندوستان کے ٹوٹنے کی دعا نہیں کر رہی ہوں۔ The more interesting question, however, to me is، مدعے کی بات یہ ہے کہ ہم اس بیانیے کو، اس نیریٹو کو، کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے، یہ جو فطرت ہے، اس فطرت کو اتنا جکڑ کے اپنے شکنجے میں پکڑنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس طرح کا رویہ ریت کو ہاتھ میں جکڑنے کی طرح ہے، جتنا زیادہ زور آپ لگائیں گے اتنی زیادہ ریت نکلے گی۔ یہ زور زبردستی، یہ فلمی ڈائلاگ بازی نہایت ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں ظاہری باتیں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ سیانے ہیں، یو کین فل ان سم بلینکس، رائٹ؟ آزادی / ہندوستان / پاکستان پر آتے ہیں۔ بعض لوگوں کا اس ملک کا نام لینے سے ہی خون کھولنے لگتا ہے۔ خفا ہونے سے پہلے مجھے تھوڑی مہلت دیں دوستوں۔ تاریخی پس منظر، ایتہاسک سندربھ، پاکستانیوں کا کہنا یہ ہے، یا کہنا چاہیے کہ پاکستانی اسٹیٹ کا موقف یہ ہے کہ جس بنا پر، جس پیمانے سے یہ خطہ تقسیم ہوا تھا، کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اسے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ 70 سال پہلے بات کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹ از دی انفنشڈ بزنس آف پارٹیشن۔ آپ اس سے متفق ہو نہ ہو، پر یہ ایک نظریہ ہے۔ اس سے سننا بھی کچھ ہندوستانیوں کے لیے پاپ برابر، گناہ برابر ہے۔ کیوں؟ کیا ہم میں اتنی دریا دلی بھی نہیں کہ ہم کسی اور کا نظریہ سن سکیں؟ کئی ہندوستانی، اینڈ لیٹ می ٹیل یو، کئی پاکستانی بھی یہ مانتے ہیں کہ پارٹیشن، بٹوارا، ایک غلطی تھی، اے ہسٹوریکل بلنڈر۔ آپ کا شمار ان میں ہو نہ ہو، پاکستان آج ایک حقیقت ہے اور اسے ہمیں شائستگی سے قبول کرنا چاہیے۔ آلسو دیر از دا پاکستانی اسٹیٹ اینڈ دیر آر دا پاکستانی پیپل۔ پاکستانی حکومت ہے اور پاکستانی عوام۔ اس ڈسٹنکشن، اس اہم فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ That said, I'm not angling for brownie points with anyone. یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان میں فوج کا دبدبہ ہے اور کشمیر کے جلنے میں وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ جب تک مسئلہ کشمیر ہے تب تک وہ پاکستانی عوام سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کشمیر فتح کرنا ہے تو آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ وہ کشمیر میں اسلحہ بھیج رہے ہیں۔ ذاتی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ اپنے سیاسی مقاصد کو ہتھیار کے بنا پہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جب برہان وانی کی موت ہوئی تو میں بھنگڑا نہیں پا رہی تھی، میں نے مٹھائی نہیں بانٹی۔ اس کے ورلڈ ویو، اس کے تصور سے آپ متفق ہو نہ ہو، ہی واز اے ینگ مین وتھ ہز ہول لائف اہیڈ آف ہم۔ اس کے بھی گھر والے ہیں۔ اس کے گھر والوں کا دکھ اسی نوعیت کا ہے جو بہار کے کسی جوان کے مرنے پر اس کی ماں کو ہوتا ہے۔ آپ کیوں نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کیوں نہیں فوج میں بھرتی ہو کے سیاچن کے سب زیرو ٹیمپریچر میں تعینات ہو کے ہمارے محافظ بنتے؟ لیکن آپ تو کارپوریٹ نوکری کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ جو فرصت آپ کو ملتی ہے پیسہ کمانے سے، اس میں آپ مسلمانوں کے خلاف واٹس ایپ پہ نفرت پھیلاتے ہیں۔ مجھے ایک بڑے سیاستداں کا نام بتائیے جس کا بیٹا فوج میں ہو، جو کشمیری ملک کے یا صوبے کے باہر ہیں اور ملیٹنسی کو چیئر لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کیوں اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنے بچوں کو جنگ آزادی کے نام پہ AK-47 تھماتے؟ وہ کام آپ نے غریب کشمیریوں کے بچوں کے لیے چھوڑا ہوا ہے زیادہ تر۔ یہ سوال پوچھنے کے ہیں، یہ سوالات پوچھنے کے ہیں۔ اس پہیلی کا ایک اور ٹکڑا، پاکستانی فوج۔ پاکستانی فوج کی جب میں بات کرتی ہوں تو میرا اشارہ ان کے جرنیلوں، ان کے جنرلز کی جانب ہے۔ عام فوجی ان کے جوانوں کی طرف نہیں ہے۔ پاکستانی جوان تو ہندوستانی جوانوں کی طرح بقول کنہیا کسی کسان کے بیٹے ہیں، کسی مزدور کے بیٹے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈاکیومنٹری دیکھی تھی دوستوں، جس میں کچھ پاکستانی جوان کارگل کی جنگ سے پہلے اپنے گھر فون کر رہے تھے۔
اپنی ماؤں، بیویوں، بچوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے بات کر رہے تھے، سبک سبک کے رو رہے تھے کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید وہ ان کی آخری گفتگو ہو۔ اس لمحے میں وہ میرے لیے دشمن ملک کے فوجی نہیں، صرف انسان تھے، ٹھیک اسی طرح جیسے ہندوستانی جوان ہیں۔ وہ غم بھی سچا تھا، اور سرحد سے جب ہندوستانی جوانوں کو لایا جاتا ہے تب بھی ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ کشمیر کے نام پہ جنگ کا فیصلہ نہ پاکستانی جوانوں نے کیا، نہ ہمارے جوانوں نے کیا، یہ دونوں طرف کے حکمرانوں نے، دونوں ممالک کے کئی شہریوں نے اسے ایک ویڈیو گیم کی طرح لیا ہے۔ دکھا دیں گے ان کو، کچل دیں گے ان کو، رون دیں گے ان کو۔ انہیں خود تو مرنا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ a soldier knows the price of war۔ ایک فوجی جوان جس کی اوقات اس گھنونے کھیل میں ایک پیادے سے زیادہ نہیں، جنگ کی قیمت جانتا ہے۔ کشمیر اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور جنگ کی قیمت عام کشمیری بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے، ہندو بھی جانتا ہے، ڈوگرا بھی جانتا ہے، لداخی بھی جانتا ہے، بکروال بھی جانتا ہے۔ کشمیری ہندوؤں کی کشمیر سے افسوسناک ہجرت جو ہوئی ہے، اس کے بارے میں میں زیادہ بات آج اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرا نام نوپور شرما ہے۔ ارادہ تو میں پیدا کرنے کا نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ الزامات کا سلسلہ چلے، کیونکہ یہ جو دل توڑنے والی باتیں ہیں، دل جوڑنے والی باتیں نہیں ہیں۔ کشمیری ہندوؤں کی بہتری کی بات کوئی نجمہ کال کرے یا کوئی صبا منشی کرے مثلاً، تو میرے خیال سے زیادہ تسلی بخش نتائج نکلیں گے۔ جہاں تک کشمیری مسلمانوں کا سوال ہے، کئی ہیں جو دو وائر کو فالو کرتے ہیں۔ اکثریت نوجوان طبقے کی ہے کیونکہ دی انٹرنیٹ ان جنرل اینڈ سوشل میڈیا ان پرٹیکولر آر ینگ میڈیا فارمز۔ کئی کشمیریوں سے میری بات ہوئی ہے جو کہ 30 کے آس پاس کی عمر کے ہیں، گیو اور ٹیک۔ انہوں نے بڑے کھل کے بات کی ہے، مجھ میں اعتماد دکھایا ہے۔ دیو بین ویری اوپن ہارٹیڈ اینڈ کینڈیڈ، اٹس ریئلی ٹچنگ۔ تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ نوپور میں 32 سال کا ہوں، آئی ایم 32، اور میری عمر گزری ہے کرفیو میں۔ نارمل کیا ہوتا ہے مجھے اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ I'm 32, I've been raised in a curfewed night. I have no notion of normalcy. It was heartbreaking to hear him say that. دل کو چھو گئی یہ بات کیونکہ عام طور پہ کشمیری لوگ ہمارے لیے اصلی نہیں ہیں۔ Somehow they're not real, they're a concept. کشمیری نوجوان کا مطلب صرف ایک ہے، وہ بندہ جو یہ کرتا ہے۔ کیا یہ بھی اسلاموفوبیا کی ایک مثال ہے کہ ایک پوری قوم کو ہم نے اس حد تک بدنام اور ڈیمونائز کر دیا ہے کہ اب وہ ہماری نظروں میں انسان ہی نہیں رہے؟ رویش کمار صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، واٹس ایپ یونیورسٹی۔ جو لوگ بات کی تہہ تک نہیں جاتے اور واٹس ایپ میم سے اپنا رجحان طے کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں میرے پاس پوچھئے مت کتنی زہریلی میمز آئی ہیں۔ ان میں سے ایک کا موقف یہ تھا کہ کشمیری جو ہیں وہ بڑے ناشکرے ہیں، احسان فراموش ہیں۔ جب مرکزی حکومت کے پاس جاتے ہیں، کیندری سرکار کے پاس جاتے ہیں تو بات چیت اور صلح کی بات کرتے ہیں، مذاکرات بند نہ ہو، اور اپنے صوبے کی ترقی کے نام پر یہاں سے خوب پیسہ بٹورتے ہیں۔ جب کشمیر جاتے ہیں تو پاکستانی پرچم لہراتے ہیں، آزادی کا راگ آلاپتے ہیں۔ The essential aim was to tell non-Kashmiris that Kashmiris are an untrustworthy, ungrateful lot. میرا رد عمل یہی ہے کہ اول تو سب سیاستداں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دوسری بات، یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا کہ ایگزیکٹلی کس نے کتنے پیسے لیے اور کیا وہ پیسہ عام کشمیری تک پہنچا بھی؟ میری آپ سے تہہ دل سے گزارش ہے دوستوں کہ کشمیریوں کے متعلق نفرت سے لبریز پیغامات فارورڈ کرنے سے پہلے اس بات کی تہہ تک جائیں۔ لیٹس ناٹ میک ہیٹریڈ گو وائرل۔ سچ کی بات ہو، حق کی بات ہو، محبت اور بھائی چارے کی بات ہو۔ اگر فوج میں ایسے کچھ عناصر ہیں جن کے عمل پہ سوالیہ نشان لگا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے نہ ہونے سے پوری فورس پہ سوالیہ نشان لگتا ہے۔ اگر ایفسپا آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ پہ سوال اٹھے ہیں تو اس کا کم سے کم جائزہ تو لیا جائے، اسے ری اسیس تو کیا جائے۔ یہ کرنے کو ہماری فوج، جس میں کئی خوبیاں ہیں میں مانتی ہوں، اس کی توہین کیوں مانا جاتا ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ میں سے کچھ کہیں گے کہ میں ہمارے جو جوان ہیں ان کی شہادت کی توہین کر رہی ہوں۔ اتنے جوان شہید ہوئے، آپ کہیں گے ان کی شہادت کیا ضائع جائے گی؟ Now I'm going to cut through this obfuscation. میں آپ کو جھوٹا تو نہیں کہنا چاہتی، لیکن جناب آپ سراسر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یقیناً جس طرح سے کشمیری مارے گئے ہیں، ہمارے جوان بھی مارے گئے ہیں، لیکن صرف اس لیے
کہ اتنے سارے مارے جا چکے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ مزید بھی مارے جائیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اور جوان اور کشمیری مارے جائیں؟ کیونکہ آپ تو نہیں مارے جا رہے، میں تو نہیں ماری جا رہی، آپ تو صرف نعرے بازی کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ نفرت کو وائرل کرنے میں ملوث ہیں۔ یہ کہاں کا لاجک ہے؟ یہ کیسا جواز ہے آپ کا؟ وہ ہمارے اتر پردیش میں کہاوت ہے کہ چڑھ جا بیٹا سولی پہ بھلا کریں گے رام۔ اپنے نیشنلزم کے لیے آپ نے ان معصوموں کو آگے کر دیا ہے اور آپ مال میں خریداری کر رہے ہیں۔ نیشنلزم کی بات چھڑی ہے تو میں یہ واضح کر دوں دوستوں، چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو، لیکن میں خود کو ایک پیٹریٹ مانتی ہوں، نیشنلسٹ نہیں، پیٹریٹ، دیٹس این امپورٹنٹ ڈسٹنکشن۔ مجھے ہندوستان سے بے پناہ محبت ہے اور پاکستانیوں سے مجھے ہمیشہ پیار اور خلوص عزت ملی ہے۔ یہ دونوں باتیں میری لیوڈ ریالٹی ہیں، میرا سچ ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب بھی میں نے ہمارا نیشنل اینتھم سنا ہے، ہمارا راشٹریہ گان سنا ہے، اس نے میرے دل کو دستک دی ہے، خاص کر وہ جو جے ہے والا حصہ ہے، جے ہے جے ہے جے 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 ہے۔ کیا آپ پہ بھی وہی اثر ہوتا ہے جو مجھ پہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر کوئی اپنی انسانیت کا مظاہرہ اپنے انداز میں کرتا ہے، اس کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ So to summarize this jumbled up question of Kashmir, Pakistan, Kashmiri Pandits, India, the army, etc., wherever you stand on this debate, مسئلہ کشمیر کی بحث میں جو بھی آپ کا رجحان ہو، یہ نہ بھولیں کہ زمین سے زیادہ لوگ اہم ہیں۔ The people are more important than the land. Stay with that thought. میں بنیادی طور پہ آشاوادی ہوں، امید کا دامن آسانی سے نہیں چھوڑتی۔ Next week, we'll run with a young voice from Kashmir. ان کا نام ہے عمر حافظ۔ یہ سٹیئرز نام کا ایک قابل تعریف نان پروفٹ چلاتے ہیں جو کشمیر میں ٹرانسجینڈر لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے۔ ساتھ ہی عمر حافظ جو ہیں وہ لداخ، جموں کشمیر میں بھائی چارے کا پیغام پھیلا رہے ہیں، اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں۔ اگلے ہفتے نیکسٹ ویک بلکہ کہنا چاہیے 2 ہفتے بعد ہم ان کی بات سنیں گے۔ آگے بھی وقت بوقت ہم آپ کو کشمیری آوازیں سنائیں گے۔ 30th ایپیسوڈ ہے یہ ہمارا ماشاءاللہ۔ تو اتنا تو میں آپ کو جان گئی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بڑی مستعدی سے شیئر کریں گے۔ From the wire, for our Kashmiri brothers and sisters, this really is an act of love, an act of lo'al. Lo'al, I believe, is the Kashmiri word for love, نہیں؟ اگر تلفظ میں تھوڑی غلطی ہو گئی تو معذرت، میری مادری زبان نہیں ہے کشمیری، لیکن جذبہ خالص ہے۔ اب اجازت، نمستے، خدا حافظ۔